पसंद। सिबगा अम्मा की पसंद है और मेरे लिए सिर्फ एक बोझ और मजबूरी या फिर अनचाही जिम्मेदारी। अम्मा को मेरे लिए लड़कियां देखते 4 साल गुजर गए, लेकिन मतलूबा लड़की मिल ना रही थी। आखिरकार अम्मा ने मेरी शादी सिबगा से करने का फैसला कर लिया और इस सिलसिले में मेरा कोई एतराज कबूल ना किया। सिबगा अम्मा के किसी दूर के कजन की बेटी थी। मुतनासिब कदो-कामत के साथ जाजिब नकूश रखने वाली 26 साला सिबगा अपने 30 साला होनहार और हैंडसम बेटे के लिए बिल्कुल मुनासिब लगी थी। अम्मा के ख्याल में मैं सिबगा जैसी सादा मिजाज, जिम्मेदार और सुलझी हुई लड़की के साथ बेहतरीन रहूंगा। मेरी मम्मी की तकरीब भी वैसी ही थी जैसी आमतौर पर हमारे रिवायती घरों में होती है। अम्मा अब्बा, भाई भाभियां और चंद करीबी रिश्तेदार जाकर सिबगा को अंगूठी पहनाकर आए। आज सिबगा के घर वाले हमारी जानिब आ रहे थे। तकरीब का एहतमाम लॉन में किया गया। मैं 2 पीस में ड्रेसअप हुआ था। बेजारी मेरी हर हरकत से आया थी। मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था, बावजूद इसके कि हर किसी ने मेरी तारीफ की थी और मैं हमेशा की तरह आज भी शानदार लग रहा था। आखिर सिबगा के घर वाले पहुंच गए। माँ के इसरार पर मैं मारे बंधे स्टेज पर पहुंचा। ना जाने कौन कौन आ रहा था। हंसी मजाक, शरारतें, सब कुछ चल रहा था, लेकिन मुझे सब कुछ जहर लग रहा था। इतने यंग और डैशिंग अंकल! मैं तो आपको अंकल हरगिज न कहूंगी। एक शोक खनकती आवाज मेरे कानों में गूंजी। हेलो, एक्सक्यूज मी, अच्छे से सेल्फी हो जाए, आखिर फूफो को भी पता चले कि उनके होने वाले शोहर कितने हैंडसम हैं। सोफे पर मेरे पहलू में बैठते हुए एक शौक सी लड़की मुझसे मुखातिब थी। चेहरा तो ऊपर कीजिए। वो मेरे और करीब आ गई। स्माइल। उसने अपना सर मेरे सर से जोड़ दिया। मैंने निगाह उठाकर स्क्रीन की जानिब देखा और फिर नजरें पलटना भूल गया। वो मेरे 2-3 फोटोज लेकर जा चुकी थी, लेकिन जाते जाते फोटोज के साथ मेरा जहन और दिल भी अपने साथ ले गई। सी ग्रीन मुगलिया तर्ज का घेरेदार फ्रॉक और उस पर बड़ा सा दुपट्टा। वो 16-17 साल की गैर मामूली हसीन लड़की थी। सुर्ख सफेद रंग, छोटी सी नाक, भरे भरे होंठ, बड़ी बड़ी नीली आंखें, स्याह बाल जो कि जदीद अंदाज में कटे हुए थे, लंबी मखरूर गर्दन शाहाना अंदाज में उठी हुई थी। अपने नुमाया कद के साथ वो मजमे में भी सबसे अलग दिखाई दे रही थी। 19-20 के फर्क के बगैर वो बिलाशुबा वही लड़की थी जिसकी मुझे तलाश थी। मेरी तमाम बेजारी यकयक उड़नछू हो गई। फिर तमाम तकरीब में मेरी तवज्जो का मरकज वही रही, मेरे दिल की मलिका, मेरे ख्वाबों की ताबीर। और उसका नाम भी ताबीर था। भाभी, वो नीली आंखों वाली लड़की कौन थी? मैंने अगले ही रोज भाभी से पूछा। अरे वो तो ताबीर थी, सिबगा की भतीजी। अल्लाह, कितनी हसीन है ना। मेरा रायान जरा बड़ा होता तो वो उसके लिए मांग लेती, जो बड़ा था उसके लिए तो मांगा नहीं। आपने सिबगा के बजाय ताबीर को मेरे लिए पसंद क्यों नहीं किया? भाभी ने मुझे पहले हैरत के साथ देखा, फिर मेरी बात को मजाक समझ के टाल दिया। फिक्र मत करो, सिबगा भी कुछ कम नहीं, उसको देखोगे तो सब भूल जाओगे। भाभी बेफिक्री से कहकर आगे बढ़ गई। क्या भाभी मुझे जानती ना थी कि मैं अपने मयार पर कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करता? अगर सिबगा ताबीर के जोड़ की ना हुई तो क्या होगा? सिबगा से मुझे पहले भी कोई दिलचस्पी ना थी और जो थोड़ी बहुत थी वो भी अब खत्म हो चुकी थी। अम्मा मेरी शादी को लेट नहीं करना चाहती थी। मंगनी के सिर्फ 2 माह के बाद मेरी शादी की तारीख फिक्स हो गई। मैं अपने आप में उलझ कर रह गया था। गायबाना तौर पर ताबीर और सिबगा का मवाजना करता रहता। मंगनी से पहले भाभी ने सिबगा की तस्वीर दिखाना चाही तो मैंने दिलचस्पी का इजहार न किया। अब अपने ही मुंह से सिबगा को देखने का मुतालिबा करके अपनी अना को कैसे मजरू करता। इसी उधेड़बन में 2 माह भी गुजर गए। शादी के दिन वो सितमगर सुर्ख लिबास में शोला जवानी बनी तमाम वक्त मेरे वजूद पर बिजलियां गिराती रही। कब निकाह हुआ,
کب کھانا کھایا گیا، مبارک سلامت کے لیے کون کون آ کے مجھ سے ملا، مجھے کچھ خبر ہی نہ تھی۔ میرے اعصاب پر جمی برف تب بھی نہ پگھلی جب صبغہ کو میرے پہلو میں لا کر بٹھایا گیا۔ میری تمام حسرتیں تعبیر پر ٹکی تھی، اور پھر جب دودھ پلائی کی رسم کے لیے وہ قاتل جاں لڑکیوں کے ساتھ سٹیج پر آئی تو میں نے اپنی جیب سے تمام رقم نکال کر اس کے ہاتھ پہ رکھ دی۔ ارے واہ، آپ تو بڑے سعادت مند نکلے، بنا کسی بحث کے ہم سے ہار ہی گئے۔ میرے ہاتھوں سے روپے لیتے ہوئے اس کی انگلیاں میرے ہاتھ سے ٹکرائیں تو جیسے میرے روم روم میں بجلی سی کون گئی۔ ہار تو میں پہلے ہی گیا تھا، لیکن کسی کو خبر نہ ہوئی۔ بظاہر صبغہ اور تعبیر میں بہت مماثلت تھی، لیکن صبغہ ایک خاموش تباہ لڑکی تھی۔ اس نے آتے ہی گھر کو اپنا گرویدہ بنا لیا۔ مجھے اس کی ذات سے روز اول سے کوئی دلچسپی ہی نہ تھی۔ وہ تعبیر جیسی تھی لیکن تعبیر نہیں تھی۔ تعبیر کے سامنے اس کی شخصیت ایسی تھی جیسے سورج کے آگے دیا۔ مجھے اس کی موجودگی سے بیزاری ہوتی۔ میں نے زیادہ وقت گھر سے باہر گزارنا شروع کر دیا۔ جب کبھی گھر میں ہوتا تو اس کو کسی نہ کسی کام میں مصروف پاتا، کبھی کچن میں، کبھی ماسی کے ساتھ لگ کر صفائی کرتی، کبھی الماری کو ترتیب دیتی۔ میرے تمام کپڑے وہ خود استری کرتی تھی، سارے گھر کے کام وہ بھاگ بھاگ کر کرتی، خاص طور پہ میرے کام تو اپنے ہاتھوں سے کرتی۔ میں نے کبھی اس کو فارغ بیٹھے نہ دیکھا، حتیٰ کہ فارغ اوقات میں نے اسے لان کی گھاس کاٹتے اور گوڈیاں کرتے بھی دیکھا۔ سب لوگ میری خوش قسمتی پر رش کرتے تھے کہ مجھے ایسے خوبصورت، نیک سیرت اور سگھڑ بیوی ملی، لیکن میں خوش نہ تھا۔ میرا گھر آباد تھا لیکن دل اجڑ گیا تھا۔ تعبیر میرے دل پر یوں قابض تھی کہ صبغہ کہیں آس پاس بھی پھٹک نہ سکتی تھی۔ میں صبغہ سے کتراتا رہتا، وہ بھی خاموش ہی رہتی۔ گھر والوں کے ساتھ میں نے اس کو ہنستے بولتے دیکھا تھا، لیکن میرے آگے آتے ہی اسے چپ لگ جاتی۔ میں نے خود کو اتنا مصروف کر لیا کہ گھر اور صبغہ کے لیے میرے پاس وقت ہی نہ تھا۔ ہاں، اس کا ایک کام میں شوق سے کر دیا کرتا۔ اگر اس کو اپنے میکے جانا ہوتا تو میں بخوشی اس کو لے کر جاتا، کیونکہ اسی بہانے اس دشمن جاں کا دیدار ہو جاتا۔ تعبیر بہت شوخ اور ہنسمکھ تھی۔ وہ مجھے انکل نہیں بلکہ جیجو کہا کرتی، اور جب میں صبغہ کے ساتھ اس کے گھر جاتا تو گھنٹوں اس کے ساتھ وہیں بیٹھا رہتا۔ تعبیر ڈھیروں باتیں کرتی، میں اپنی آنکھوں کو اس کے حسن سے سیراب کرتا رہتا۔ اس کی قربت کی ٹھنڈی پھوار میری بنجر ذات کے صحرا کو قطرہ قطرہ بھگو کر مجھے اندر تک سیراب کر دیتی۔ مجھ پر عجب سا سرور طاری ہو جاتا، اور پھر کئی دن میں اسی سرور میں رہتا۔ میری بے تکلفی دن بدن تعبیر کے ساتھ بڑھتی جا رہی تھی۔ جیسے جیسے تعبیر میرے قریب آ رہی تھی، میں صبغہ سے اور دور ہو جا رہا تھا۔ شادی کے فوراً بعد میں نے اپنی ٹرانسفر کی کوشش شروع کر دی۔ میں اپنے ماحول، گھر اور صبغہ سے کہیں دور جانا چاہتا تھا۔ آخر کوشش رنگ لی آئی، میرا ٹرانسفر اسلام آباد میں ہو گیا۔ گھر والے میرے اکیلے اسلام آباد جانے پر راضی نہ تھے۔ اماں نے مجھے ٹرانسفر رکوانے کو کہا تو میں نے انہیں یہ کہہ کر خاموش کروا دیا کہ وہاں کے معاملات میں کافی گڑبڑ ہے۔ کمپنی کو میری کارکردگی پسند ہے، اس لیے وہ مجھے وہاں جانا چاہتے ہیں اور کسی اور کو نہیں بھیج سکتے۔ صبغہ کا رویہ عجیب سا تھا۔ اس نے کسی قسم کے رد عمل کا اظہار نہ کیا۔ اس میں اتنی تبدیلی آئی تھی کہ وہ پہلے سے زیادہ خاموش ہو گئی۔ میں اسلام آباد میں اپنے ذاتی اپارٹمنٹ میں شفٹ ہو گیا۔ 2 ماہ کے بعد اماں اچانک ایک دن مجھ سے ملنے کو آئیں۔ صبغہ بھی ساتھ تھی۔ میرا ماتھا تب ٹھنکا جب میں نے اماں اور صبغہ کے پاس موجود 2 بڑے بڑے سوٹ کیس دیکھے، لیکن اس وقت ضبط کی انتہا نہ رہی جب اماں جاتے ہوئے صبغہ کو میرے پاس چھوڑ گئیں۔ میں نے پھر سے زیادہ وقت گھر سے باہر گزارنا شروع کر دیا۔ صبغہ نے کبھی مجھ سے کوئی شکوہ نہ کیا۔ اس نے جیسے میرے رویے کے ساتھ سمجھوتا کر لیا تھا۔ ایک روز میں ناشتہ کر کے آفس جانے کے لیے تیار کھڑا تھا کہ اس نے مجھے مخاطب کیا۔ میں 1-2 روز سے محسوس کر رہا تھا وہ مجھ سے کچھ کہنا چاہتی ہے،
لیکن وہ بات نہیں کر پا رہی تھی۔ زیغم، آج شام کو جلدی آ جائیں۔ اس کے لہجے میں درخواست تھی اور آنکھوں میں اپنی بات کے رد کیے جانے کا خوف۔ خیریت تو ہے؟ آپ کا مجھ سے کیا کام پڑ گیا؟ میں صبح سے عموماً اسی لہجے میں بات کیا کرتا تھا، طنزیہ اور چپتا لہجہ۔ آج شام کو تعبیر آ رہی ہے، اس کو ایئرپورٹ سے پک کرنا ہے۔ دراصل وہ یہاں ایڈمیشن کے لیے آنا چاہتی ہے، کچھ فارمیلٹیز پوری کرنی ہے، کچھ دن ہمارے ساتھ رہ کر واپس چلی جائے گی۔ صبغہ اپنے مخصوص لہجے میں دھیمے دھیمے بول رہی تھی، لیکن میرا دھیان صرف ایک جملے تعبیر آ رہی ہے پر اٹک کے رہ گیا۔ باقی وہ کیا کہہ رہی تھی مجھے کچھ سمجھ میں نہ آ رہا تھا، جیسے مجھے کسی نے اپنی جگہ منجمد کر دیا۔ صبغہ میرے تاثرات کو انکار سمجھ بیٹھی، وہ میری جانب امید سے دیکھ رہی تھی۔ میں اس کو بنا کوئی جواب دیے اپنا آفس بیگ اٹھا کر باہر نکل آیا۔ شام ہونے میں ابھی 6-7 گھنٹے باقی تھے اور یہ دن مجھے قیامت کا دن محسوس ہو رہا تھا۔ میں شام ہونے سے پہلے ہی ایئرپورٹ پہنچ گیا تھا۔ صبغہ انتظار کرتی رہی ہوگی، مگر مجھے اس کی پرواہ ہی کب تھی۔ آخر جان لیوا انتظار کے بعد میں نے تعبیر کو دیکھا۔ لائٹ پنک شرٹ اور بلو جینس میں وہ پہلے سے بھی زیادہ سمارٹ اور کھلی کھلی دکھ رہی تھی۔ مجھے ایک دم سے سبھی اچھا لگنے لگا۔ مجھے دیکھ کر تعبیر خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھی۔ شاید اس کو واقعی میں خوشی ہوئی یا پھر وہ ایسی ہی خوش مزاج تھی۔ صبغہ کے چہرے پر میں نے بہت عرصے کے بعد خوشی دیکھی تھی۔ تعبیر کے آنے سے ہمارے معاملات تبدیل ہو گئے۔ میں نے آفس سے چھٹیاں لے لی، تعبیر کے ایڈمیشن کے سلسلے میں بھاگ دوڑ اور پھر اس کے بعد اسلام آباد کی سیر۔ میں یہ سب کچھ بہت ہی جان سے کر رہا تھا۔ میرے اور تعبیر کے درمیان کافی بے تکلفی ہو گئی تھی۔ وہ مجھے جیجو کے بجائے زیغم کہنے لگی۔ تعبیر 3-4 دن کے لیے آئی تھی، لیکن اس کا دل یہاں ایسا لگا کہ 15-20 دن گزر گئے۔ اس کے بعد بھی اس کے جانے کا کوئی پروگرام نہ تھا۔ صبغہ خاموش طبع ضرور تھی، لیکن اتنی بے وقوف نہ تھی کہ اس کو میرے رویے کی اچانک تبدیلی اور تعبیر کا بلا وجہ قیام بڑھانا سمجھ میں نہ آتا ہو۔ اس کے چہرے پہ تفکر دکھائی دیتا، لیکن وہ ہمیشہ کی طرح خاموش تھی۔ ہم اکٹھے سیر کرتے، لمبی لمبی ڈرائیو میں دنیا کی باتیں کرتے، رات گئے تک کافی کا دور چلتا، سیاحت، کھیل، تاریخ، ادب، غرض کے ہر موضوع پہ بات کرتے۔ وہ حسین ہونے کے ساتھ ساتھ ذہین بھی تھی۔ وہ بالکل ویسی ہی تھی جیسی بیوی کے میں نے خواب دیکھے تھے۔ صبغہ سے مجھے اور بھی چڑ ہو گئی۔ وہ ابھی میرے سارے کام ذمہ داری اور دل جمی کے ساتھ کرتی، لیکن مجھے اب اس کی شکل سے کوفت ہوتی۔ تعبیر پتہ نہیں کہاں سے شطرنج کی بساط ڈھونڈ لائی۔ ہم گھنٹوں شطرنج کھیلتے رہتے اور صبغہ ہمارے لیے وقتاً فوقتاً چائے، کافی یا لوازمات لاتی رہتی۔ تعبیر اب اکثر ہی زمائنی باتیں کرتی۔ لو بھائی تعبیر، تمہارا ایک اور پیادہ مر گیا، آج تو تم ہار ہی جاؤ گی۔ تعبیر کا پیادہ مارنے کے بعد میں کافی جوش سے بولا، میں تو کب کی ہار چکی ہوں، آپ کو ہی احساس نہیں۔ تعبیر نے میرے چہرے پر اپنی کشادہ آنکھیں گاڑتے ہوئے جان بوجھ کر ملکہ کو آگے کر دیا، لیکن میں تمہیں مات نہیں دے سکتا، میں چاہتا ہوں تمہاری جیت ہو۔ آپ کو پتا ہے زیغم، آپ ہمیشہ سے میرے آئیڈیل رہے ہیں۔ آپ کو دیکھتے ہی مجھے لگا میں لائف پارٹنر بالکل آپ جیسا ہوں۔ تعبیر کی بات سن کر میرا دل دھڑکنا بھول گیا۔ وہ کیا کہہ رہی تھی؟ کیا ایسا ممکن تھا؟ اور یہ معجزہ تو نہ جانے کب کا رونما ہو چکا تھا۔ ہمارے دل ایک ساتھ دھڑک رہے تھے، لیکن شاید ہم اپنے جذبات کی تشہیر سے ڈرتے تھے۔ میرا جیسا کیوں؟ میں کیوں نہیں؟ میں نے اس کی بات بظاہر مذاق میں اڑائی۔ زیغم، میں سنجیدہ ہوں۔ ان 20 دنوں میں مجھے لگا ہے کہ زندگی یہی ہے جو آپ کے ساتھ گزر رہی ہے۔ میں صبح واپس جا رہی ہوں۔ اگر میری سانسوں نے آپ کے بغیر میرا ساتھ نہ دیا تو میں اس بات کی امید رکھوں گی کہ آپ مجھے
ایک نئی زندگی دیں گے۔ تعبیر کیا کہہ رہی تھی یقین نہ آ رہا تھا۔ میری اس سے بڑھ کے خوش قسمتی اور کیا ہو سکتی ہے کہ تعبیر تم مجھے مل جاؤ، زندگی کو مکمل کر دو۔ میں تو برسوں سے ادھورا ہوں، فقط تمہارا منتظر ہوں۔ تم جب بھی ہاتھ بڑھاؤ گی مجھے اپنا منتظر پاؤ گی۔ چھناکے کی آواز پر ہم دونوں نے بیک وقت مڑ کے دیکھا۔ دروازے پر صبح کھڑی تھی، کافی کے مگ زمین پر گر کے کرچی کچی ہو گئے تھے۔ شاید صبح نے وہ سب سن لیا تھا جو اس کو نہیں سننا چاہیے تھا، یا پھر سن ہی لیا تو اچھا تھا۔ اگلے روز تعبیر لاہور واپس چلی گئی۔ میری زندگی پھر سے ویران ہو گئی تھی۔ ہماری زندگی کی تکمیل کے لیے اسے نہ جانے کتنے جتن کرنے پڑ رہے تھے۔ اماں نے فون کر کے مجھے خوب لعنت ملامت کیا، لیکن میرا دل اب لعنتوں اور ملامتوں کی فکر سے آزاد ہو چکا تھا۔ تعبیر ہماری خوشیوں کے لیے اپنے سگے رشتوں سے لڑ رہی تھی، لیکن ہر شخص صبح کی طرف تھا۔ ہم دونوں سب کی نظروں میں غلط تھے۔ صبح کے بھائی یعنی تعبیر کے بابا نے اس کا نکاح اپنے کولیگ کے بیٹے سے طے کر دیا تھا۔ میں صبح کو چھوڑ نہیں رہا تھا، لیکن چھوڑ میں تعبیر کو بھی نہیں سکتا تھا۔ میں اپنی زندگی کی سب سے بڑی خوشی بھلا کیسے دور کر دیتا۔ تعبیر کا حال بھی کچھ ایسا ہی تھا۔ اسی روز جب تعبیر نے میرے پاس آنے کا فیصلہ کیا تھا، صبح مجھے چھوڑ کے چلی گئی۔ اس خاموش اور دبوسی لڑکی میں نہ جانے اتنا اعتماد کہاں سے آ گیا کہ اس نے اچانک اتنا بڑا فیصلہ کر لیا۔ صبح کے جانے اور تعبیر کے آنے کے اگلے ہی روز میں نے اور تعبیر نے نکاح کر لیا۔ 2 دن کے بعد مجھے ڈاک سے خلا کا نوٹس ملا، پھر اگلا نوٹس ملنے سے پہلے ہی میں نے صبح کو طلاق دے دی۔ تعبیر سے میری شادی کو 6 سال گزر گئے ہیں۔ ہمارے 2 پیارے سے بچے ہیں۔ ہم دونوں میں اب بھی مثالی محبت ہے۔ میں اپنی زندگی اپنی آئیڈیل بیوی کے ساتھ گزار رہا ہوں۔ ہماری فیملیز نے ابھی تک شادی کو قبول نہیں کیا۔ سب سے زیادہ مجھے اس بات کا دکھ ہوتا ہے کہ میں اماں کی وفات پر نہیں جا سکا۔ مجھے کسی نے اطلاع تک نہیں دی۔ تعبیر پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت ہو گئی ہے۔ وہ میرے ساتھ بہت خوش ہے۔ میں اس کی دلجوئی کی ہر ممکن کوشش کرتا ہوں۔ وہ بھی میرا خیال رکھتی ہے، لیکن سچ کہوں تو صبح بہت یاد آتی ہے۔ اس کی خدمت، ایثار، خاموش محبت اور صبر سبھی بہت یاد آتا ہے۔ اور بدلے میں نے اس کو کیا دیا؟ صرف دکھ اور پریشانیاں۔ میں خود کو اس کا مجرم تصور کرتا ہوں۔ معلوم نہیں وہ مجھے کبھی معاف کرے گی یا نہیں۔ اماں کہا کرتی تھی کہ نیک، خوبصورت، خدمت گزار اور محبت کرنے والی بیوی ہی مثالی بیوی ہوتی ہے۔ میں اپنے جذبات کے ہاتھوں اتنا اندھا ہو گیا تھا کہ میں نے خونی رشتوں کا تقدس بھی پامال کر دیا۔ میں شاید تعبیر کا بھی مجرم ہوں، جس کے خونی رشتوں نے اسے پلٹ کر بھی نہیں دیکھا، صرف میری وجہ سے۔ جب تنہائی میں بیٹھتا ہوں تو عجیب سوچیں پریشان کرتی ہیں۔ میرا ذہنی سکون برباد ہو گیا ہے۔ بس ایک تعویذ محبت ہے جسے 6 سال سے اپنے آفس کے ٹیبل کے لاک میں بہت عقیدت کے ساتھ رکھا ہے، اور وہ صبح کا آخری خط ہے۔ اسے نکال کر بار بار پڑھتا ہوں، شاید کسی کا لمس اور خوشبو تلاش کرتا ہوں۔ اسے پڑھ کر دل کو سکون ملتا ہے۔ اس کا آخری جملہ ہمیشہ میرے دل کو تسلی دیتا ہے: میری دعائیں ہمیشہ آپ کے ساتھ رہیں گی۔